अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इलेक्शन एक्ट 2017 का जो चैप्टर 3 है उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। और ये डिस्कशन हमें क्या बताएगी? चैप्टर 3 नज़र आ रहा है ना? चैप्टर 3 जो है डिलिमिटेशन ऑफ constituencies, delimitation of constituencies के बारे में है। इसको उर्दू में शॉर्टकट हल्का बंदियां भी कहा जाता है। तो हम चलते हैं, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स मौजूद हैं। इलेक्शन एक्ट का चैप्टर नंबर 3 और इसमें जो आर्टिकल मौजूद हैं चैप्टर 3 में वो है 17 से लेकर 22 तक। आर्टिकल यानी चैप्टर 3 जो है ये आर्टिकल 17 टू 22 पर मुश्तमिल है। लिहाजा मैं पहले आपको इनका थोड़ा सा वो देता हूँ, समरी बताता हूँ कि आर्टिकल 17, 18, 19 और 20, 21, 22 कौन कौन से आर्टिकल हैं और किन चीज़ों को ये डिस्कस कर रही है। सबसे पहला जो आर्टिकल है 17, ये है कि ये डिलिमिटेशंस किसने करनी है, यानी हल्का बंदियाँ किसने करनी है। तो पहला जो है 17 वाला, ये हमें ये बताता है कि हल्का बंदियाँ यानी डिलिमिटेशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही करनी है, किसी और ने नहीं करनी। इलेक्शन कमीशन का काम है वो किसी को बतौर स्टाफ लेता है, लेकिन काम सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इसके बाद जो 18 है यानी चैप्टर 3 का 18 आर्टिकल 18 जो है वो हमें नंबर ऑफ सीट्स यानी नशिस्तों की तादाद के बारे में बताता है कि सूबाई असम्बली में कितनी नशिस्तें होंगी, नेशनल असम्बली में कितनी नशिस्तें होंगी, और इस तरह विफाक का जो ICT जिसको कहा जाता है वहाँ पर कितनी नशिस्तें यानी सीट्स होंगी। और ये जो है 18 ये हमें डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बताता है, लेकिन सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बलीज के बारे में बताता है। ये हमें कहाँ से आता है? इसमें दो आर्टिकल्स हैं 51 और 106, जिसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 51 क्या कहता है और आर्टिकल 106 क्या कहता है। इसके बाद जो है आर्टिकल 19, वो खालिसतन हमें डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बताता है, यानी डिलिमिटेशंस कैसे होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। इसके जो है 1 से लेकर 6 सब सेक्शंस है जो बाद में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसके बाद जो 20 है, 20 हमें प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन यानी डिलिमिटेशन किन उसूलों पे की जाएगी। ऐसे तो नहीं होता ना कि एक हलके में 10 अफराद हों और दूसरे में 10 लाख हों। तो ये इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बाद में आपको मैं बताऊंगा। प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन बाद में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसके बाद है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमें रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन एंड लिस्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज यानी ये जो डिलिमिटेशन का अमल है इस की तैयारी के बाद, यानी मुकम्मल तैयार नहीं होता, प्रिलिमिनरी तौर पर ये तैयार होता है। तो इसके लिए एक लिस्ट तैयार होती है कंस्टिट्यूएंसीज की और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये हमें इसके बारे में बताता है। इसके 4 सब सेक्शन है, बाद में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। इसके बाद जो है 22 हमें क्या कहता है
یہ ہمیں پاورز آف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ فائنل لسٹ میں کس طرح ترامیم کرنے کا حق رکھتی ہے، کیسے اس میں کوئی اضافہ کر سکتی ہے، یا کس طریقے سے وہ اس میں تبدیلیاں یعنی امینڈمنٹ، ماڈیفیکیشن یا الٹریشن کر سکتی ہے۔ لہذا اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو چلو سٹارٹ لے لیتے ہیں کہ آرٹیکل 17 کیا ایکسپلین کرتی ہے۔ آرٹیکل 17 کے دو حصے ہیں۔ 17 کا پہلا حصہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ پروونشل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلیز یا لوکل گورنمنٹ کے لیے ڈیلیمیٹیشنز کا کام جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ یعنی ڈیلیمیٹیشن کس نے یہ کام یا یہ فنکشن سر انجام دینا ہے ڈیلیمیٹیشن کا، تو پہلا جو ہے وہ ہے کہ یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے، آرٹیکل 17 کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو آرٹیکل 17 کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیلیمیٹیشن کا کام ہر مردم شماری کے بعد سر انجام دینا ہے۔ یعنی آفٹر ایچ یا ایوری سینسس ڈیلیمیٹیشن لازمی ہوتی ہے۔ یعنی آفٹر ایوری سینسس ڈیلیمیٹیشن از نیسیسری اور یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی کرنا ہے۔ یہ جو آرٹیکل 18 ہے چیپٹر 3 کا، وہ ہمیں دو چیزیں بتاتی ہے، ایک ہے آرٹیکل 51 اور ایک ہے آرٹیکل 106۔ آرٹیکل 51 ہمیں نیشنل اسمبلی کے سیٹس کے بارے میں بتاتی ہے کہ نیشنل اسمبلیز میں کتنی سیٹس ہوں گی، اور یہ جو ہے یہ ہے نیشنل اسمبلیز میں سیٹس کی تعداد، اور جو آرٹیکل 106 ہے وہ ہمیں پروونشل اسمبلیز میں نمبر آف سیٹس کے بارے میں بتاتی ہے۔ امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی۔ جو آرٹیکل 19 ہے یہ ہمیں ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز کے بارے میں بتاتی ہے، یعنی جو بیسک پرنسپل ہیں، اٹ مینس کہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ڈیلیمیٹیشن کرنی ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر ڈیلیمیٹیشن کا کام نہیں کرنا ہوتا، لہٰذا اس میں اتنا ہی کافی ہے کہ ڈیلیمیٹیشن ہی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آرٹیکل 20 آف الیکشن ایکٹ 2017، یعنی کن بنیادوں پر یعنی کن پرنسپلز پر ڈیلیمیٹیشن کی جاتی ہے۔ ویسے تو پرنسپلز آف ڈیلیمیٹیشن میں کچھ اور باتیں ہیں، لیکن اس میں جو امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر حلقے یعنی ہر کانسٹیچوئنسی کو جب ڈیلیمٹ کیا جاتا ہے، یعنی جب حلقہ بندی کی جاتی ہے تو اس میں پاپولیشن کے فرق کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر آبادی میں آپ تھوڑا سا فرق رکھتے ہیں یا ویسے کچھ مجبوری کی وجہ سے تھوڑا فرق آتا ہے، تو اس کے لیے جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی 2 یا 3 یا 4 جو حلقہ بندیاں ہیں، یعنی کوئی حلقے ہیں، کانسٹیچوئنسیز ہیں، ان میں آبادی کا فرق 10% سے ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی 2 حلقوں کے فرض کریں ہمارے پاس 2 حلقے ہیں، ایک 50 ہے اور دوسرا حلقہ 51 ہے، تو ان کے درمیان جو آبادی کا فرق ہے وہ 10% سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی تو اٹ مینس کہ ایک بہت بڑا حلقہ بن جائے گا اور دوسرا بہت چھوٹا نظر آئے گا، تو اس کا جو بیسک پرنسپل ہے ڈیلیمیٹیشن کا وہ یہی آبادی والا ہی ہے۔ کچھ اور اہم باتیں ہیں لیکن وہ میں چھوڑتا ہوں، جو اہم بات ہے وہ یہی آبادی والا ہے۔ آرٹیکل 21 جو ہے، آرٹیکل 21 وہ ہمیں رپورٹس آف کمیشن اینڈ لسٹ آف کانسٹیچوئنسیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ یعنی کمیشن یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کام شروع کر دیتا ہے
اور ڈیلیمیٹیشن کے بعد کنسٹیچوئنسیز کی ایک لسٹ بن جاتی ہے. تو یہ جو لسٹ ہوتی ہے اس کو حتمی لسٹ نہیں کہہ سکتے یا فائنل لسٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کو ووٹنگ میں پرابلم ہوتی ہے، یعنی وہ کسی پولنگ اسٹیشن میں رکھ دیتے ہیں جن کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے لوگوں سے یعنی تجاویز وصول کریں گی حلقہ بندیوں کے بارے میں یا کنسٹیچوئنسیز کی جو ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں. پہلے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تجاویز طلب کرے گی اور اس کے بعد ایک رپورٹ تیار کرے گی اور اس رپورٹ میں یہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان لوگوں کو انوائٹ کرے گی، نمائندوں کو، اور وہ اس پر جو کوئی اعتراض یا تجاویز اگر دے سکتی ہیں تو وہ دیں گے. اور اس کے بعد ایک اور لسٹ تیار ہوگی جس کو فائنل لسٹ کہا جاتا ہے. اور یہ جو پہلے لسٹ تیار ہوتا ہے اس کو پریلیمنری لسٹ کہتے ہیں، اور اس میں ہماری رائے بھی شامل ہوتی ہے. عوام کو بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس میں اپنی نمائندگی دے سکیں. اچھا، تو کمیشن لوگوں کے تجاویز سن کر یا نمائندوں کے تجاویز سن کر حتمی لسٹ تیار کرے گی اور اس کو آفیشیل گزٹ میں بھی شائع کرے گی، اور اس کے علاوہ کمیشن اپنے ویب سائٹ پر بھی فائنل لسٹ کو پبلش کرے گی. آرٹیکل 22 جو ہے یہ پاورز آف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں ہے. اور یہ پاورز کس بارے میں ہے؟ یہ جو فائنل لسٹ تیار ہو جاتی ہے اس میں کوئی امینڈمنٹ لانا چاہتی ہے یا اس میں کوئی ماڈیفیکیشن کرنا چاہتی ہے یا اس میں کوئی الٹریشن کرنا چاہتی ہے، تو الیکشن کمیشن نے یہ الٹریشن کم از کم انتخابات کی تاریخ سے کم از کم 4 مہینے پہلے جو ہے یہ تجاویز یا یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ کرنی ہوتی ہیں کم مہینے پہلے. کب سے؟ انتخابات کی تاریخ سے پہلے 4 مہینے. تو یہ پاورز کا جو دوسرا حصہ ہے، پہلے تو یہ ترامیم لا سکتی ہے تو وہ 4 مہینے پہلے لائے گی انتخابات سے، اور اس کے بعد جو ان کا اختیار ہے یہ جو اگر تبدیلیاں کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تبدیلیوں کو یا ماڈیفیکیشنز کو یا الٹریشنز کو آفیشیل گزٹ اور آفیشیل ویب سائٹ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہاں بھی یہ پبلش کریں. تو امید ہے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی، اور اس کے بعد بھی ہم آپ کے لیے اس طرح کی بہترین ویڈیوز لانے کی کوشش کریں گے. تو لہٰذا اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں.